देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। दुनिया भर के हालात इस वक्त कशीदगी इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं और अगर हम इस साल के शुरू की बात करें तो अप्रैल में होने वाले पाक भारत कशीदगी जो थी वो सामने आई थी और उसमें तमाम दुनिया भर के ममालिक की तरफ से जो है वो कहा गया था कि सीज़ फायर होना चाहिए, इस खत्ते में लड़ाई या जंग नहीं होनी चाहिए। एक मुख्तसर जंग के बाद पाकिस्तान की तरफ से मुंह की खानी पड़ी इंडिया को और उसके बावजूद भी जो है मोदी सरकार मजलूम निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म करती नज़र आ रही है। और एक तरफ तो मजलूम कश्मीरियों पर हिंदू मजालिम जो है वो हो रहे हैं और दूसरी तरफ अगर हम बात करें फ़लस्तीन की तो फ़लस्तीन में जो जीनोसाइड जारी है इस पे काफ़ी खामोशी नज़र आती है दुनिया भर के ममालिक से। इस पे क्यों नहीं बात की जाती, ये हम पिछले साल से कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है अब करंट हालात की बात की जाए तो पहले हमने ये देखा कि इसराइल जो है फ़लस्तीन पे जीनोसाइड करता नज़र आया, मुख्तलिफ बमबारी करते हुए नज़र आया, वहाँ खुराक की किल्लत हो गई, यूएन के जो मिशंस हैं उनको नहीं जाने दिया गया जो कि फ़ूड वगैरह लेकर जा रहे थे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया है और इसराइल की तरफ से ईरान के अहम मुकामात को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में ईरान की आला फौजी क़यादत के बेहतरीन जनरल शहीद हो गए। इससे पहले भी हमने देखा कि 2 इंसिडेंट और हुए जो इसराइल की तरफ से सामने आए ईरान पर। और दुनिया भर के मुसलमान जो है ईरान के साथ जो है वो यकजहती करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस जंग में ईरान और इसराइल दोनों तरफ से नुकसान हुआ है, मगर दुनिया के सामने अपने दिफा का गुण गाने वाला इसराइल की इमारतों पर भी ईरान के मिसाइल जा लगे हैं और उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि जो माहिरीन का कहना, इंटरनेशनल रिलेशंस के जो माहिरीन है वो उनके मुताबिक नेतन्याहू अपने सियासी मफादात को जो है कौमी सलामती पर तरजीह दे रहे हैं। ये जंग लंबी भी हो सकती है और शायद बिला मकसद भी हो जाए। इसराइल मज़ीद हसास जो अहदाफ हैं उनको निशाना बनाने के लिए जो है वो काफ़ी कोशा है और ख़ास तौर पे अहम जो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अहम जो ईरान की हैं उन पर हमलों का इरादा रखता है। लेकिन इससे किस हद तक इलाकाई सूरत हाल चेंज होगी, बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। अब सवाल ये है कि इसराइल ईरान पर हमलों के लिए सिर्फ न्यूक्लियर एस्केलेशन प्रोग्राम को रोकना चाहता है या इसके एजेंडे में रिजीम चेंज भी शामिल है। और रिजीम चेंज पर अगर बात की जाए तो हमने ये देखा कि नेतन्याहू की तरफ से एक क्लिप जो है वो उनकी स्पीच का बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, और जहाँ वो ये कहते हैं कि जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट रिजीम है इसको चेंज होना चाहिए। नंबर 1 उनके निशाने पर जो ईरान है और दूसरे नंबर पर जो है पाकिस्तान है, जिसकी वजह से खत्ते की सूरत हाल और कशीदा हो गई है। और इस पर ट्रंप का बयान भी सामने आया, उनकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है जिसपे उन्होंने समहाउ नेतन्याहू की साइड लेते हुए ये कहा कि गलती से नेतन्याहू ने ये बोल दिया कि पाकिस्तान जो है उसके निशाने पर है इसराइल के, और जिसकी वजह से मिलिट्री हाई अलर्ट हमें नज़र आती है, पाकिस्तान की एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री भी। इन सारी चीज़ों पे हम गौर करेंगे और तबसरा भी करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है शंदाना गुलजार ने, MNA है PTI से, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शंदाना साहिबा, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया कि हम बात कर रहे हैं खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर, आप क्या समझती हैं ये जो ईरान और इसराइल के दरमियान एक जंग जारी है इससे खित्ते की सूरत हाल कितनी मुतासर हो सकती है? बहुत शुक्रिया जी शो पे बुलाने का। 2-3 मोटी मोटी बातें। पहली बात ये कि इजराइल एक दरिंदा कौम है। ठीक है। इजराइली मुसलमानों के खुले दुश्मन है। सूरह यासीन में लिखा है उदुवन मुबीन। अगर किसी को भी इस स्टेज पे ये शक है कि जो उन्होंने फलस्तीनी बच्चों को, जो बेगुनाह है, 6 महीने का बच्चा, साल का बच्चा, 3 साल, 5 साल, 12 साल, उनको जिंदा अस्पतालों में जलाया है, उनको अस्पतालों में ड्रिप्स पे छोड़ के आग लगा दी, डॉक्टर्स निकाल दिए, वो इजराइल वो गलती से ईरान पे फायर करता है, वो गलती से लबनान पे फायर करता है, वो गलती से सीरिया पे करता है, वो गलती से लबनान से करता है। ये याद रखें।
مسلم انائلیشن یعنی مسلمانوں کی نسل کشی اسرائیل کا اسٹیٹڈ ایم ہے. ان کے بہت سارے منسٹر آن ریکارڈ کر چکے ہیں یہ بات. وہ ایک مسلم ایکسٹریمزم کی بات نہیں کرتے, وہ تمام مسلمانوں کی بات کرتے ہیں کہ ان کو ختم کرنا پڑے گا. اب اس وقت جو گوری چمڑے والے ہیں وہ ان گندے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ یہ بھی جو ہم کہتے ہیں نا کالونائزرز کے آخری آؤٹ پوسٹ ہے مڈل ایسٹ میں. الحمدللہ پاکستان, ملیشیا, ہم تمام ممالک یہ غیروں کی, انگریزوں کی ایٹ لیسٹ اوپر سے تو ہم آزاد ہو چکے ہیں نا. بے شک اندر ان کی میر صادق اور میر جعفر ہم میں بہت بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ بائی دا لکس آف اٹ تو ہم فارغ ہیں. اچھا, یہ بات کتنے سال پہلے میں نے ایک نیشنل ٹی وی پہ بھی کہی تھی, میرے بابا کو اللہ بخشے, انہوں نے بھی آن دا ہاؤس فلور آف دا ہاؤس کہی تھی. اور میں آج آپ کی یہ دلیل کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ ان کا نشانہ ناٹ جسٹ پاکستان, پاکستان از دا سیکنڈ لارجسٹ اسلامک کنٹری ان دا ورلڈ, انڈونیشیا کے بعد ہماری سب سے زیادہ الحمدللہ آبادی ہے. یہ ان کا اسینشل اٹیک کعبہ کی طرف ہے, اور یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہی ہوں. آپ کائنڈلی مجھ سے یاد دلا دیجیے گا, میں اس کی ویڈیو, اس کا ٹرانسکرپٹ منسٹر دے چکے ہیں کہ سارا گند نعوذ باللہ کعبہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. تو مجھے پتا ہے جب یہ نالائق 52 یا 56 OIC کی ممالک ہیں, ہم کب اٹھیں گے؟ ہم کب تک اہل تشیع کی گند میں رہیں گے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہماری تمام مسلمان ممالک کی وائبلٹی, ہمارے ممالک دیکھیے, ان کو ہمارے ذخائر چاہیے. عرب ممالک سے ان کو تیل اور سونا چاہیے, ہم سے ان کو منرلس چاہیے, ہم سے ان کو مائنس چاہیے, نیفرائٹ, کرومائٹ, یورینیم. اور ہمارے بے وقوف جتنے بھی ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں وہ اس چیز میں پڑے ہوئے. تم نے داڑھی کیوں اتنی لمبی رکھی, تم نے شلوار کیوں اتنی اونچی کی, تمہارا برقع ایسا کیوں ہے؟ خدا کا خوف کرے. آپ ممالک کے خاتمہ آپ کے سامنے ہے. اور اگر پاکستان نے اس اسٹیج پہ بزدلی دکھائی, ایران تو آپ کا نیبر ہے, ان لوگوں نے تو افغانستان کو 45 سال بابو کی, بٹ افغانستان ایک باغیرت ملک ہے, انہوں نے انگریزوں کو چلتا بستا کیا, خود جل گئے, بٹ اپنا ملک نہیں ختم ہونے دیا. ایران ایکولی اسٹرانگ. اور ایک بات کی مجھے ایک غمگین سے خوشی ہو رہی ہے کہ اس ایران نے اس سانپ موڈی کو, جس نے بھی پاکستان پہ بھی اٹیک کیا تھا, بائی دا وے میں نے دیکھا پاکستان میں جتنے سانپ ہیں نا وہ پاک بھارت کشیدگی کہتے ہیں, آن دا فلور آف دا ہاؤس اینڈ آن میڈیا. بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ آپ کو بڑے بڑے تمغے دیتے ہیں, میڈل دیتے ہیں. آپ اس کے پاس یہ کیا نام ہے اس کا, یہ کیا تھا, فاتح بورنیا, یہ منحوس نواز شریف, ان لوگوں نے اب بھی تک مودی کا نام نہیں لیا. بار بار کہتے پاک بھارت کشیدگی کی جان نکلتی ہے مودی سے. اور مودی نے کیا کیا ہے؟ ایران ہمارا نیبر ہے, اور ہمارے بیوقوف لوگوں نے ایران کو ناراض کیا. ایران نے کیا کیا؟ انڈیا کی آفر لی, ہندوستان کے سانپ کو اپنے ملک میں بٹھایا, اور وہی انڈیا نے اس کی گندے مودی کی گندے ہندوستان نے ایران کے اسپائنگ کیے, ایران پہ جاسوسی کی ہے, اور ڈیٹا بھیجا ہے اسرائیل کو. اور کس نے بھیجا ہے؟ IAEA نے, جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے. مجھے بتائیں کہ ایک اسرائیلی مرتا ہے تو کہتے اوف اللہ دنیا تباہ ہو گئی ہے, اور انہوں نے ایرانی سائنٹسٹ کے گھروں میں جا کے ان کے بچوں کو مار دیا. کیا مسلمان بچے کی قیمت نہیں ہے؟ ابھی بھی وقت ہے. آپ کی ٹی وی شو کے توسط سے اللہ کرے تمام پاکستانی سن رہے ہو, ہماری افواج جو سن رہی ہو, ہماری ایئر فورس جو سن رہی ہو, ہماری نیوی, ہماری پولیس, آپ جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, یہ یاد رکھے جب بم پھٹتا ہے نا آپ کے گھر پہ تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پیپلز پارٹی والے پہ پھٹا ہے, کہ نون والے کی, PTI والے پہ, کہ فوجی پہ, کہ سویلین پہ. تو خدا کا خوف کرے, ابھی بھی وقت ہے, اٹھ جائے, ورنہ اٹ ول بی ٹو لیٹ فار آل آف اس. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمان, خاص طور پہ پاکستان کا بھی موقف اس دفعہ چینج ہوا ہے, اور ہماری ملٹری ہائی الرٹ پر ہے, کیونکہ نیتن یاہو نے ڈائریکٹلی پاکستان کا نام لیا ہے 2 نمبر کے اوپر. لیکن وہ رجیم چینج کی بات کر رہا ہے ایران کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. تو رجیم چینج سے جی کنٹینیو, سوری. ہاں, تو میں رجیم چینج سے کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ رجیم چینج کی اگر بات کی جائے کہ اگر ایران میں رجیم چینج ہوگا اور اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رجیم چینج ہو, تو کس طرح ممکن ہے؟ اتنا آسان تو نہیں ہے, نہ ایران کے رجیم چینج کرنا اتنا آسان ہے, نہ پاکستان کی رجیم چینج کرنا اتنا آسان ہے. ایران کی جو حکومتیں اور جو ان کی افواج ہیں نا, وہ ایران کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہے. اور ایران کی عوام کی, میری اپنی ایک رشتہ دار ہیں ڈائریکٹ ایران سے آئی ہیں, اور وہ انہوں نے ساری عمر امریکہ ٹریول نہیں کیا. حالانکہ جو ایران کی رژیم ہے ان سے وہ زیادہ پیار نہیں رکھتی, لیکن وہ آج تک امریکہ نہیں گئی, صرف اس وجہ سے کہ امریکہ کھلا دشمن ہے ایران کا. اس قسم کے حلالی لوگ ہیں ایران کے. اب ادھر پاکستان کی طرف نظر ڈالیں, کیا عمران خان کا جو باجوہ بائیڈن نے مل کے رژیم کیا تھا,
کیا مشکل تھا؟ ادھر سے 50 MNA خرید لیے کہ عرب میں یہ مویشی منڈی لگی تھی نیشنل اسمبلی میں, ادھر پنجاب میں پہلے سے ہمارے MP خرید لی, وہاں بھی مویشی منڈی لگے, وہ سارے منسٹرز لگے, 26ویں ترمیم دے لوگ, ان کے لیے کون سا کام ہے پاکستانیوں کے لیے؟ مجھے شرم آتی ہے جو اپنی قوم کو دیکھتی ہوں, اپنے سیاستدانوں کو دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ 1 ارب پہ بک جاتے ہو, کچھ لوگ 5 ارب پہ دیکھے, کچھ 9 ارب پہ دیکھے, خاص کر یہ 26ویں ترمیم آئی نہیں جب آئی تھی, یہاں پہ تو میرا دل دہلتا ہے. پاکستانی عوام بکنے والی نہیں ہے, یہاں کا سیاستدان بے شرم ہے, باجوہ بے شرم. ان لوگوں نے اپنے جزیرے خریدنے کے لیے پاکستان کی عوام کی دھجیاں اڑا دی, اور اب جب بجٹ پہ ہم ڈسکشن کریں گے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو رجیم چینج پاکستان میں ہوا تھا اس سے چینج کرنا ہے. زرداری بھی ان کے پیروں کے دھول ہے, شہباز بھی ان کے پیروں کے دھول ہے, اور کس کو انہوں نے لے کے آنا ہے مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی ہے, اور کس کو انہوں نے مسلط کرنا ہے پاکستان پہ؟ یا تو اسرائیلی حکومت آ کے ڈائریکٹ کرے, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہماری آپ کی ڈائریکٹ غلطی ہے. جیسی PDM پاکستان حکومت آئی تھی, ان بے شرموں نے میاں منشا کو بھیجا تھا انڈیا وہ سے بھیک مانگنے کے لیے, دوستی کی, امن کی آشا کے لیے. انہی بے شرموں نے اسرائیلی ڈیلیگیشن بھیجا تھا, انکلوڈنگ رپورٹر جو حکومت کی تنخواہ پہ PTV میں کام کرتا تھا اس کو بھیجا تھا. اور ابھی ریسنٹلی ایک بہت ہی فارم 45 کا بندہ ہے, نام نہیں لوں گی اس کا, اور وہ گیا تھا مصر ایک ایونٹ پہ, اور مصر میں وہ نیتنیاہو سے باقاعدہ ملا ہے, اس سے بھیک مانگی ISIFC کے لیے, اور انہوں نے یہ کہا کہ $75 ارب دے دیں گے ISIFC میں, لیکن ہماری کچھ شرائط ہے. پہلی شرط ہماری یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کرے گا ان دا مڈل آف دا جینوسائیڈ, اور نمبر 2 آپ کی جتنی کمیونیکیشن کی منسٹریز ہیں, جس طرح UAE نے ہینڈ اوور ہمیں کی ہے, جتنے بھی آپ کے سینسٹیو آپ کی منسٹریز ہیں وہ ساری اسرائیل کو ہینڈ اوور کرنی ہے. وہ تو شکر ہے کہ پیپل اور نون میں جو بیک بینچز ہیں کچھ عقل والے ہیں, انہوں نے چیخاں پکارنا شروع کر دیا کہ دماغ خراب ہے, اس جینوسائیڈ فلسطین کی اصل خوشی ہو رہی ہے اور ہم اسرائیل کو ریکگنائز کریں گے, ہمارے تو پولیٹیکل کریئر تباہ ہو جائیں گے. ان کو بھی پاکستان کی کچھ خاص فکر نہیں تھی, بٹ اپنی سیاست بچانی تھی. سو لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, وی دا پاکستانی پیپل, ہم عوام پاکستان, قوم پاکستان 27 رمضان کو اس لیے پاکستان نہیں بنا تو اس کے غلام بنے, اس کے غلام بنے زرداری خاندان کے, شریف خاندان کے. Nobody can harm us. لیکن اتنا آپ کو بتا دوں کہ ہمارے at the helm of affairs today, regardless of the department or the division or the ministry or ادارہ, they are sellouts. They have destroyed Pakistan. اچھا, مجھے شمدانہ صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ہو رہی ہے ایک جنگ ہم دیکھ رہے ہیں ایران اور اسرائیل کی جنگ جو ہے, اس میں اسرائیل جو ہے کچھ زیادہ کنٹرول سے باہر نہیں ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ اس کے حملے جو ہیں, جو اس کے اہداف ہیں بڑے انٹیلیجنٹ بیسڈ ہیں اور بڑی ٹو دا پوائنٹ ہیں, جبکہ اس کا آئرن ڈوم سسٹم جو ہے وہ کافی حد تک انٹرسیپٹ کر لیتا ہے میزائلوں کو. تو آئرن ڈوم کیا جی بتائیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ والی جو جنگ ہے وہ آپ کسی طریقے سے نیوکلیئر وار کی طرف ہم جا رہے ہیں خطے کی, اگر ہم سیکیورٹی کی بات کریں, کیونکہ ایران کے پاس بھی جو میزائل ہیں یا ٹیکنالوجی تو موجود ہے نا, ان کے پاس بھی ٹیکنالوجی موجود ہے, نیوکلیئر ان کی فیسلٹیز ہیں. میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ یا باجوہ بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے. چلے میں ایک اور بات کہتی ہوں, یا ٹیکنالوجی بڑی ہے یا اللہ بڑا ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان نے یہ جہاز چائنا سے خریدے تھے تو یہ سارے ارسطو فلور آف دا ہاؤس پہ اٹھ کے عمران خان کا مذاق اڑاتے تھے کہ $30 ملین کا جہاز خریدا ہے, اور ادھر مودی نے $250 ملین کا رافائل خریدا ہے. عمران خان نے تو نہ کٹوا دی اور کرپشن کی پتہ نہیں کیا کیا بکواس. سوری پارڈن مائی فرینچ, میں نے گندا لفظ استعمال کیا, لیکن اس طرح کی زہریلی باتیں ہم سنتے تھے. اور الحمدللہ ہمارے شاہینوں کو, ہمارے جوانوں کو سلام کہ ایسے ان کے جہازوں کا ملیدہ بنا دیا کہ ڈر کے ماروں نے جنگ ہی ختم کر دی. 6 جہاز ان کا کیما بنا دیا. اچھا, آپ کا شمدانہ صاحبہ جی میں یہ بھی ساتھ ایک کنیکٹنگ کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مختلف ممالک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیک پہ چائنا بھی سپورٹ کے لیے کھڑا ہے ایران کی, پاکستان بھی ہے سپورٹ کے, ایون رشیا نے بھی ثالثی کا کردار, جب انیشلی سٹارٹ ہوئی تھی پہلے دن ہی جنگ تو رشیا نے آفر کی تھی کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرے گا. یہ کچھ جو بڑے کنٹریز ہیں جو سپر پاور کی جو ریس میں آتے ہیں یہ کافی حد تک ایران کی طرف نظر آتے ہیں ہمیں, لیکن دوسری طرف ہم دھرمی دیکھ رہے ہیں اسرائیل کی. تو کیا یہ جو اسرائیل کی بیک پہ کون ہے؟ اگر امریکہ ہے تو وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہا, کیا وہ محدود حد تک جو ہے وہ جو فوجی جو ان کی سپلائی ہے یا آرمز اینڈ ایمونیشن ہے وہ پرووائڈ کرے گا, یا کھل کے سامنے آئے گا امریکہ؟ دیکھیے, اسرائیل ان کا بغل بچہ ہے, ویسٹرن ہیجمنی کا, ویسٹرن کلونیلزم کا, ویسٹرن امپیریلزم کا, یعنی جو مغربی شیطانی ہے یہ ان کا گندا کام کرتا ہے. یہ ان کا چھوٹا, ان کا نکا ہے, ان کے قتل قتال یہی کراتا ہے. دیکھیں بائیڈن نے گلوبل جو ریسیٹ بٹن ہٹ کیا تھا, اب وہ گلوبل ریسیٹ
چین اور روس کے حق میں جائے گا. آپ دیکھ لیجیے گا, پاکستان تو بیچارہ چھوٹا سا ایک پلیئر ہے, ہر طرف سے مار کھاتا ہے, لیکن آپ کو اتنا بتا دوں کہ پاکستان کو عقل استعمال کرنی ہوگی کہ جب ہندوستان کے مودی کو اپنے منہ توڑ جواب دیا ہے تو چین کی ٹیکنالوجی کی, وہ مغربی ٹیکنالوجی نہیں تھی. مغربی ٹیکنالوجی ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے ان کی پالیسیز کی طرح. ہم کہتے تھے نا, اولڈ وائٹ مین رول دی ورلڈ, نو لانگر. سو وی ہیو ٹو ایز پاکستانیز لک ایٹ آور اون پالیسی کہ ہم نے کس طرف جانا ہے, ہمیں تباہی کی طرف جانا ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. اگر گوری چمڑی کو سجدے کرتا رہنا ہے دین گو اہیڈ, انہوں نے کوئی نہیں روک سکتا. گاڈ فوربڈ پاکستان کو نقصان ہوگا انہی کے ہاتھوں, انہی اس وقت جو بیٹھے ہیں اس وقت ہیلم آف افیئرز. اب بات ہوئی گلوبل, جو آپ کہہ رہی ہے یہ آپ یاد رکھیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ چین یا روس امریکہ کو یا ویسٹ کو, ڈیکیئنگ جسے ہم کہتے ہیں, ان کو دنیا کی حکمرانی دے دیں. ایران از اے لٹمس ٹیسٹ, اٹ از اے ٹپنگ پوائنٹ کہ کیا اب تک بدماشی چل رہی ہے مغربی طاقتوں کی وہی بدماشی چلے گی, یا چین اور روس ایک طاقت بن کے نکلے گا اور اس کو ان کو کلیئر اور ڈائریکٹ اسٹینڈ لینا پڑے گا ایران کے ساتھ. تھرڈ ورلڈ وار تو چاہ رہے ہیں, لیکن تھرڈ ورلڈ وار کون چاہتا ہے؟ تیسری جنگ عظیم. یہ وہ ممالک ہیں جن کی انڈسٹریاں گر رہی ہیں, وہ چائنا سے کمپیٹ نہیں کر سکتی, ڈیولپنگ کنٹریز برازیل سے کمپیٹ نہیں کر سکتی ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی جنگ ہو جن کا ہتھیار بکے. ان کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اور یو ایس سب سے اس میں ٹاپ لیول پہ ان کی آرمز اینڈ ایمونیشن کی جتنی پروڈکشن ہے وہ شاید کسی اور کی نہ ہو, سب سے زیادہ انہی کے پاس ہے فیکٹریز. اس وقت یو ایس اے, فرانس, جرمنی, یہ ان سب ممالک کے جو پروڈکشن ہے, آرمز پروڈکشن, ان کو بوسٹ ملے گا. یہ جو ان کی پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ, وہ چاہتی ہے کہ جنگ ہو, کیونکہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کا ڈکلائن, ان کا نیچے آنا, ان کا خاتمہ ان کی نظر کے سامنے ہے. بجائے کہ عقل استعمال کرتے, چین اور روس کے ساتھ بیٹھ کے اس کا حل نکالتے, پہلے یوکرین کی بیوقوفی کی اور اب کوشش کریں کہ ایران کو چھیڑیں. مصیبت جس چیز پہ وہ رلائے کرتے ہیں نا, میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ ہمارے مسلمان ملک نہایت ہی بیوقوف جذباتی لوگ ہیں. 56 ممالک ہیں, سب اسکرامبل کریں گے, آپس میں تو میں کریں گے, ایک یونیفائڈ فرنٹ نہیں ہوگا, اور ان کا خیال ہے کہ اس سے اسلام کا بھی خاتمہ ہو جائے گا, مسلمان ممالک بھی غلام ہو جائیں گے, اور ویسٹرن ٹیکنالوجی چائنا پہ چھا جائے گی. نہیں تو غلام نہیں ہے کیا؟ جب ہم جارڈن کی بات کرتے ہیں, اردن کی, ان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ سی آئی اے کو ڈائریکٹ سپورٹ کرتی ہے, اور اس کے علاوہ سعودی عرب کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں یو ایس کے ساتھ, قطر کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں یو ایس کے ساتھ. ڈائریکٹ ریفولنگ کے لیے بھی جا, سوری دوبارہ کہیے گا. تین کے خلاف ریفولنگ کے لیے دیتا ہے. شمدانہ صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو رہی ہے, رابطہ بھی منقطع ہو گیا ہوا ہے, دوبارہ ان سے کوشش کریں گے کہ رابطہ ہو جائے. لیکن بہرحال جتنا بات شمدانہ صاحبہ نے کی, کافی حد تک پاکستان جو ہے وہ الرٹ ہے اور ایران کا حامی بھی ہے اس وقت, اور ہم نے دیکھا کہ چائنا کی بڑی ایک اسٹرانگ سپورٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے ایران کی طرف. اور کہیں نہ کہیں جب مسلم ممالک کے جو مسلمان ہیں, بلکہ دنیا بھر کے مسلمان, جنہوں نے دیکھا کہ ایران نے جب اسرائیل پہ جوابی اٹیک کیا تو جو اللہ اکبر کے نعرے لگائے گئے, اور جس طرح سے فلسطینیوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا, وہ سب نے جو ہے سوشل میڈیا پہ اور چینلز پہ ضرور دیکھا ہوگا. بہت شکریہ شمدانہ گلزار صاحبہ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے. پروگرام میں ہم ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور مزید ڈسکشن کریں گے. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شمدانہ گلزار صاحبہ سے بات کر رہے تھے, اور بھی مجھے جوائن کیا ہے سینیٹر سرمد علی نے, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. سینیٹر صاحب, ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت, ہم نے دیکھا کہ اوور آل سچویشن جو ہے خطے کی وہ کافی کشیدگی اختیار کر گئی ہے. ایران اور اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو کا جیسے بیان تھا کہ انہوں نے کہا کہ اسلامک ایکسٹریمسٹ ریجیمز کو چینج کرنا ہے, جس میں نمبر 1 ایران ہے, نمبر 2 پر پاکستان ہے. اور اس بات کو تھوڑا سا دبانے کے لیے, سپریس کرنے کے لیے, دوسری طرف ٹرمپ نے یہ کہا کہ غلطی سے نیتن یاہو نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان شامل ہے, اور مطلب ان کے نشانے پر ہے, اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہائی الرٹ ہے. کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کو سپورٹ مل رہی ہے, اور ملنی چاہیے بھی, دیگر اسلامی ممالک سے بھی, اور ہم نے دیکھا کہ چائنا سے بھی کافی جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل سپورٹ جو ہے وہ ان کو ضرورت ہے اور مل بھی رہی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ حالات جو ہے, یہ کشیدگی مزید بڑھے گی, یا کچھ آپ کو کول ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے سچویشن؟ پہلے تو میں کچھ کلیریفیکیشنز کر دوں. ایک تو آپ نے جس ٹی وی کلپ کا آپ نے نیتن یاہو کی جو ٹی وی کلپ کا آپ نے ریفرنس دیا, وہ آج کی کلپ نہیں ہے, وہ 2011 کی کلپ ہے. تو وہ آج کے سیاق و سباق
سباق میں شاید اتنی ریلیونٹ نہیں ہے جتنی کہ اس کو لوگ اسپریڈ کر رہے ہیں اور بنا رہے ہیں. دوسری بات آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بتائی کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ویڈیو ایک ان کا سرکولیٹ کر رہا ہے ایک ان کا کوئی کلپ جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے ویسے ہی کہہ دیا ہے اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ بھی باضابطہ ایک فیک کلپ ہے جو فیک نیوز پہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی ہے اور اس کا بھی کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا یہ لیکن دونوں چیزیں جو ہیں ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل اور ایران کو جو ہے معاہدے پر لے آئیں گے جیسے ہم نے پاکستان جی اور اس نے انہوں نے یہ ضرور کہا جی یہ انہوں نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا نہیں انہوں نے یہ اپنی ایک ٹویٹ پہ کہا ہے کہ جی میں اسی طریقے سے ایران اور اسرائیل کو سمجھتا ہوں کہ میں لا سکتا ہوں ان کو ایک معاہدے پہ جس طریقے سے میں ہندوستان اور پاکستان کو لے کے آیا تھا. یہ انہوں نے ضرور کہا ہے اور یہ انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے. اور آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک ڈیل میکر ہیں اور انہوں نے وہ اس کو ایک ڈیل کے طور پہ دیکھیں گے. اور آپ کو پتہ ہے پہلی مذاکرات چل رہے تھے ایران اور امریکہ کے درمیان نیوکلیئر ایشو کے حوالے سے تو وہ میرے خیال میں ڈیل کر لیں گے اور دونوں کو کسی نہ کسی طریقے پہ وہ شاید رضامند کر لیں کہ ایک سیز فائر کے لیے کیونکہ آج ایران نے جو ریٹیلیٹ کیا ہے وہ میرے خیال میں اسرائیل کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے. اس کا خیال تھا کہ اس قسم کی ریٹیلیشن کی کیپیسٹی نہیں رہی ایران کی بٹ آئی تھنک دے ور سیڈلی مسٹیکن تو وہ آج ابتدا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی آیا ہے کہ اگر آپ نے سنا ہو کہ یہ ریومر چل رہے تھے کہ جی شاید قطر کو اور عمان کو اپروچ کیا ایران نے اور کہا ہے کہ جی ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں ہماری سیز فائر بروکر کر دیں. تو وہ بھی ان کے جو ذرائع ہیں ایران کے عسکری ذرائع اس کی تردید کی ہے اور کہا کہ جی وہ غلط ہے ہم نے کسی کو کوئی اپروچ نہیں کیا اور ہم اس معاملے میں جنگ جو ہے وہ جاری ہے اور ختم نہیں ہوئی اور نہ ہم نے کسی سے سیز فائر کی بات کی ہے. نہیں تو قطر اور تیسری سعودی بات عرب اور اردن کی بات کریں جارڈن کی تو یہ ویسی سپورٹ میں نظر نہیں آتے ایران کے. نہیں میرا نہیں خیال دیکھیں جارڈن کے بارے میں شاید آپ کہہ سکیں لیکن میرے خیال میں سعودی عرب نے تو بہت کیٹیگوریکلی سپورٹ کیا ہے ایران کو. وزیر اعظم محمد بن سلمان نے فون کیا ہے ایران کے صدر کو اور اپنی سپورٹ کی یقین دہانی کرائی ہے اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے. سعودی گورنمنٹ کی اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے اور بہت کلیئر اور کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو سعودی گورنمنٹ نے جو ایرانی حاجی اس وقت ایران میں تھے سعودی عرب میں تھے ان کو انہوں نے تمام اخراجات ان کے ویو کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ جی وہ ہمارے مہمان کے طور پہ سعودی عرب رہیں گے جب تک فضائی رابطے بحال نہیں ہوتے اور تعلقات اور یہ جنگی حالات ہیں یہ ختم نہیں ہوتے. تو آئی تھنک دس از اے ویری ویری بگ جسٹس فرام سعودی عربیہ اور ایسی بات میرے خیال میں سعودی عربیہ نے تو بہت ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ ایران کو سپورٹ کیا ہے. ہاں ایشوز ہیں ہمارے اسلامک ورلڈ کے اندر. بدقسمتی یہ ہے کہ اسلامک ورلڈ جو ہے وہ ایک وائس نہیں ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. وہ سب کو پتہ ہے اس کے ڈویژنس کے اور کی وجوہات جو ہیں وہ ایک شاید ریلیجس فیکٹر آ جاتا ہے ہمارے ہاں تو اس کے اوپر شاید آتا ہے. لیکن آئی تھنک ایران اور سعودی عربیہ کی جو ریلیشن شپ ہے دیٹ از کلاسک. ایک طرف سعودی عربیہ ہے جو ایک ایکسٹریم جو ہے ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے مذہب کا اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. دوسری طرف ایران ہے جو دوسری اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور آئی تھنک دیٹس دا وے ٹو گو فارورڈ. اور میرا خیال میں جو ہمارے یہاں جو اسلامک ورلڈ کے اندر ڈویژنز ہیں ان ڈویژنز کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بیٹھ کے تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ بیٹھیں اور ان ڈویژنس کو ختم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جب تک ہم ان ڈویژنس کو ختم نہیں کریں گے ہمارے دشمن جو ہیں جس میں سر فہرست اسرائیل آتا ہے آف کورس وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارے لیے نقصان اور ہمیں نقصان پہنچاتے رہیں گے. جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ آپ کے جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر
آپ دیکھیں کہ ایک پورے علاقے کو آپ نے زمین بوس کر دیا ہے. وہاں پہ لوگوں کے پاس خوراک نہیں ہے, پینے کو پانی نہیں ہے, وہاں بچے جو ہیں بلبلا رہے ہیں, ہر روز بچوں کی موت ہوتی ہے, بچوں کی شہادتیں ہوتی ہیں, بزرگوں کی شہادتیں ہوتی ہیں. تو وہ اگر کوئی ہمارے اندر یونینیمٹی ہوتی تو یہ اتنا لمبا شاید نہ کھنچتا اور یہ سارٹ آؤٹ ہو چکا ہوتا. فلسطین کے اندر اپنی شاید یونینیمٹی نہیں ہے. ایک طرف شاید حماس کا اسکول آف تھاٹ ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ جو ویسٹ بینک پہ حکومت ہے اس کا اسکول آف تھاٹ ہے. تو یہ دیز آر ایشوز دیٹ آئی تھنک ایز جو او آئی سی کے لیول کے اوپر ہمیں بیٹھ کے ریزالو کرنے کی ضرورت لیکن ہے. سر ابھی تو جہاں جنگی تک صورتحال ہے, ہم او آئی سی کے لیول پہ بیٹھ کے بات کیسے میرا کریں خیال گے؟ میں دیکھیں, میرا خیال ہے کہ او آئی سی کی تو میرے خیال میں ایران نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ او آئی سی کی جو ہے وہ میٹنگ بلائی جائے. وہ میرے خیال میں شاید بلا لی جائے گی. اس کے علاوہ ایران نے پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی. آج وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے سینیٹ کو بتایا کہ یہ ریکویسٹ کی تھی انہوں نے کہ جی کیونکہ آپ سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ریکویسٹ کر کے ایک ایمرجنٹ میٹنگ بلوائیں سیکورٹی کونسل کی. اس کے اوپر بھی عمل ہو گیا ہے, اور آئی تھنک چیزیں موو کر رہی ہیں. دنیا ایک اور کنفلکٹ کی متحمل نہیں ہو سکتی. یوکرین اور رشیا کا جو کنفلکٹ ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا, وہ چل رہا ہے. فلسطین اور اسرائیل کا بالکل غزہ کے حوالے سے جو ہے کنفلکٹ وہ 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے, تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں, پونے 2 سال ہو گئے ہیں, وہ جاری ہے. ہندوستان پاکستان کا جو بھارت اور پاکستان کا جو کنفلکٹ ہے وہ سیز فائر ہو چکی ہے, لیکن وہ ایک قسم کی وار آف ورڈز جو ہے وہ ابھی وہ تک چل جاری ہے, رہی ہے, اور ایک بالکل قسم کی ایسی ہے. کولڈ وار جو ہے اس کی کیفیت ابھی بھی موجود ہے. تو یہ اچھا, چوتھی ایک قسم کی ایک اور کنفلکٹ آ جائے گا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دنیا جو ہے وہ اتنی کنفلکٹس کی متحمل ہو سکتی ہے. سب کو بیٹھنا پڑے گا اس کے اندر. جب پوری اسلامی دنیا کو اس پہ او آئی سی کو کے لیول پہ اس کو بیٹھنا پڑے گا, اس کو سیکورٹی کونسل کے سینیٹر لیول پہ صاحب مجھے یہ بیٹھنا بتائیے پڑے گا, گا. جو جیسے آپ بگ کہہ رہے ہیں کہ فائیو ہیں بیٹھنا چاہیے او آئی سی کو, اسلامی ممالک کو, تو یہ تب کیوں نہیں بیٹھے جب فلسطین پر جو ہے اتنے مظالم ڈھائے جا رہے تھے؟ اس وقت جی اگر یہ کچھ کر بالکل لیتے تو آج یہ ایران کی صورتحال نہیں ہوتی, پاکستان کی ملٹری کو بھی اتنا الرٹ نہیں رہنا پڑتا. میرے خیال میں آپ کو شاید یاد نہیں رہا, ہماری شاید میموریز تھوڑی سی شارٹ ہوتی ہیں. جس وقت فلسطین کے اوپر مسائل ہوئے تھے تو او آئی سی کی جو کانفرنس تھی وہ اسلام آباد میں جی منعقد ہوئی بالکل تھی, تھی, فارن اس سال منسٹرز ہوئی تھی, کانفرنس, بالکل ہوئی اگر آپ تھی. کو یاد ہو, جس کے اندر مزاحمتی بیانات سب یہ کے تھے, بالکل ایسی ہے. لیکن وہ بیانات کی حد تک بیان تھے نا, اس کے لیے کوئی پریکٹیکل نہیں. اقدامات تو نہیں کیے نا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہی بیانات ہیں. آپ دیکھیے, مجھے یہ بتائیے کہ ترکیہ نے کوشش کی, قطر سے کوشش کی گئی, پاکستان کی طرف سے این جی اوز نے کوشش کی, مختلف گورنمنٹ آف پاکستان نے کوشش کی کہ جو ہم فوڈ کی صورت میں جو ایڈ ہے وہ ہم بھیج سکیں. اس کو بلاکیٹ کر دیتا ہے اسرائیل, وہ آگے جا نہیں سکتی. تو اس میں کون کیا کرے گا جب اسرائیل بلاکیٹ کر دے گا اور آپ کی شپس کو, اس نے سمندر کو بلاکیٹ کیا ہوا ہے تو آپ کی شپس کو اندر نہیں جانے دیتا, اور آپ کا فوڈ جو ہے دوسری طرف جو زمینی راستہ ہے وہ بیسکلی آتا ہے ایجپٹ کی طرف سے, اس نے بند کیا ہوا ہے, وہاں سے ٹرکس نہیں آ سکتے. وہ اجازت دیتا ہے تو ٹرکس آتے ہیں. تو وہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مصر جو ہے زبردستی ٹرک اندر گھسا دے اور گیٹ ویٹ توڑ کے اندر چلا جائے, ایسے نہیں ہوتا. وہ گیٹ پر پراپرلی کھلیں گے اور وہ دوسرا ملک جو ہے وہ اجازت دے گا تو وہ ایک فوڈ کے جو ٹرکس ہیں وہ اندر آئیں گے. تو یہ صورتحال اتنی وہ نہیں ہے آسان جتنی ہم اس کو آسان بنا دیتے ہیں. اٹس اے ویری نہیں, آج کا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ واقعی صورتحال بالکل آسان نہیں ہے, لیکن اس میں فیلئر سب سے بڑا یہ ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. جیسے آپ نے اسکول آف تھاٹ کی بات بھی کی, میں نے بھی عرض کیا نا, میں نے عرض کیا کہ اس لیے ضروری ہے کہ شاید غالباً او آئی سی کی ایک میٹنگ, فارن منسٹر کی میٹنگ بلائی جائے, جس کے اندر میرے خیال میں تمام ممالک کو اپنے اپنے جو مسائل ہیں ان کو بھلا کے جو پورے اسلامک ورلڈ کے
مسائل ہیں یا جس کو ہم کہتے ہیں امہ کے مسائل ہیں ان کو سامنے رکھ کے ڈیسیجنس لینے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے میں یہ سمجھ جیسے میں نے کہا کہ OIC کا ایک اہم رول ہے اس کے اندر, اس کے ساتھ ساتھ جو P5 ممبرز ہیں سیکورٹی کونسل کے ان کا ایک بہت اہم رول ہے. ان کے اندر 2 ممالک نے تو کیٹیگوریکلی ایران کی سپورٹ کی ہے, وہ ایران اور وہ اپنا چائنا اور رشیا ہیں. امریکہ نے سپورٹ نہیں کی. امریکہ کی پرو اسرائیل پالیسیز ہیں, اسی طریقے سے فرانس ہو گیا یا برطانیہ ہو گیا, وہ بائیں بائیں چلنے کی انہوں نے کوشش کی ہے, بین چلنے کی کوشش کی ہے کہ نائدر ہیئر نار دیئر. تو وہ ان کے ایران کے ساتھ بھی جو اسپیشلی فرانس کے اور یورپین یونین کے جو ہے ایران کے ساتھ تعلقات بھی ہیں اور وہ میوچلی بینیفیشل تعلقات ہیں. اگر نہ ہوتے تو وہ بھی سینکشنز کا حصہ ہوتے. امریکہ بھی ایک طرف سے چاہ رہا تھا کہ یہ جو ان کے معاملات تھے وہ نیوکلیر ڈیل ریوائیو کر دی جائے جو پریزیڈنٹ اوباما کے زمانے میں تھی, جس کو ٹرمپ صاحب نے اپنی پہلی ٹرم میں ختم کر دیا تھا. تو کوششیں تو ہو رہی ہیں. میرا خیال یہ ہے جیسے آپ نے کہ سر 2 دفعہ سجیسٹ کیا کہ OIC کی میٹنگ ہونی چاہیے اور ایران نے خود بھی کہا ہے کہ کال کی میں جائے. ایک بات دیکھیں, میرے سجیسٹ کرنے سے میٹنگ نہیں ہوگی. میں یہ کہہ یہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے, اور میں 2 دفعہ کہوں یا 3 دفعہ کہوں یا 4 دفعہ کہوں, I don't think it will make any difference. If the foreign minister of this country or the prime minister of the country says anything, yes, then it will make a difference. I think ان کو وزیر اعظم کو چاہیے اور وزیر خارجہ کو چاہیے کہ وہ OIC سیکرٹری جنرل کو لکھیں اور کہیں کہ جی ایک ایمرجنٹ میٹنگ اس ایشو کے اوپر بلانی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ یہ سجیشن دے رہے ہیں کہ پاکستان بھی یہ اقدام کر سکتا ہے کہ OIC کی میٹنگ بلا کے اس مسئلے کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصولی طور پہ تو ایران کو نے ریکویسٹ کی ہے غالباً OIC کی میٹنگ کی, اور ایران کیونکہ ایگریو پارٹی ہے تو ایران ہی اس کو کر سکتا ہے. لیکن پاکستان بھی بات کر سکتا ہے کہ جی یہ بلائی جائے, سعودی عرب بھی بات کر سکتا ہے, مصر بھی کر سکتا ہے, عراق بھی کر سکتا ہے. عراق اتحادی ہے ایران کا, عراق بھی OIC کی میٹنگ کے لیے ریکویسٹ کر سکتا ہے. سب اسلامی ممالک, ترکیہ کر سکتا ہے, وہ بھی نیبر ہے. تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ طریقے سے کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کیونکہ بارڈر کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ایران کی طرف لگتا ہے, تو ایک حد تک پاکستان جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے اس چیز کو اور سچویشن کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے کہ ایران میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی سپورٹ تو ہے, کیا دوسرے اسلامی ممالک سے بھی کچھ ملٹری سپورٹ جو ہے وہ ایران کو فراہم کی جائے گی؟ ایک تو یہ بھی کلیئر کر دیں کہ پاکستان کی سپورٹ جو ہے وہ ڈپلومیٹک سپورٹ ہے. پاکستان کی کوئی ملٹری سپورٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور میں آگے مزید سوال یہ کر رہی ہوں کیا جو ہے جب ہم بات کر رہے ہیں ڈپلومیٹک سپورٹ کی, تو اس میں آپ کہہ رہی ہیں ملٹری سپورٹ کوئی اور ملک کیوں نہیں دے گا یا دے سکے گا. ملٹری سپورٹ تو کوئی نہیں دے سکتا نا. ملٹری وہ تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ایجپٹ جو ہے وہ حملہ کر دے اسرائیل کے اوپر, یا سیریا جو ہے وہ اپنی سول وار سے نکلا ہے وہ حملہ کر دے, وہ تو نہیں ہو سکتا. سو obviously ڈپلومیٹک سپورٹ اسلامک ممالک دے سکتے ہیں, اور وہ ان کو دینی چاہیے, ہر پلیٹ فارم کے اوپر دینی چاہیے, چاہے وہ UN کا پلیٹ فارم ہو, چاہے وہ پلیٹ فارم ہو OIC کا پلیٹ فارم ہو, چاہے وہ یورپین یونین کے ساتھ ڈائلاگ ہو, یا ایشین کے ممالک میں کوئی ڈائلاگ ہو, واٹ ایور دی فورم از, وہاں پہ ہمیں ہر قسم کی ڈپلومیٹک سپورٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرنی چاہیے ایران کو. ٹھیک ہے, سینیٹر سرمد صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا, جب حالات جنگ میں ایک کنٹری جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے, اس کی اعلیٰ فوجی قیادت کو اڑا دیا جاتا ہے, اس کے جو پولیٹیکل فگرز ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد اتنی جلدی آپ کو لگتا ہے کہ امن مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو حملے جاری ہیں, مزید کہا گیا ہے کہ آگے بھی حملے ہوں گے ایران کی طرف سے بھی, اسرائیل کی طرف سے بھی. تو کیا یہ وار جو ہے وہ نیوکلیئر وار میں کنورٹ ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے ٹیکنیکلی تو میرے خیال میں یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ نہ تو اسرائیل جو ہے وہ اوپن اور اوورٹ نیوکلیئر پاور ہے, اور نہ ہی ایران اوورٹ اور اوپن نیوکلیئر پاور ہے. اگر دونوں کی کیپیبلٹیز ہیں تو کوورٹ
कैपेबिलिटीज़ हैं, वो उन्होंने कोई अपना न्यूक्लियर डिवाइस दोनों ममालिक ने टेस्ट नहीं किया। तो इसलिए ये कहना कि जी क्या ये न्यूक्लियर वॉर बन जाती है, तो मेरे ख्याल में ये जो है ना, ये मुनासिब नहीं है और ये गलत किस्म का वो है जाविया है। हाउएवर ये कहना कि क्या ये जंग बढ़ सकती है, ये जंग बिल्कुल बढ़ सकती है, ये आगे की तरफ जा सकती है जंग। और इसके अंदर अगर आप इसराइल का वैसे देखें तो जिसको वो कहता ये जो उसके साथी हैं, जो कोलिशन पार्टनर्स हैं बेंजामिन नेतन्याहू के, वो अगर आप देखें तो वो उनका जो एक है ना, वो एक ग्रेटर इसराइल के ऊपर बिलीव करते हैं। और ग्रेटर इसराइल के अंदर वो पार्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया भी गिनते हैं, वो पार्ट्स ऑफ तुर्की भी गिनते हैं, वो पार्ट्स ऑफ सीरिया भी गिनते हैं। तो उनके नज़दीक तो बिल्कुल वो ग्रेटर इसराइल जो है वो खाली फ़लस्तीन पे जिस पे उन्होंने कब्जा किया वो नहीं है, बल्कि इट इज़ बियॉन्ड दी बॉर्डर्स ऑफ पैलेस्टाइन और इसराइल। ये उसी किस्म से है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो अखंड भारत की बात करती है और जो जंगी जुनून उन पे सवार है, उसी तरह का जंगी जुनून इसराइल पर। अखंड भारत का जो उनका नक्शा है उसके अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान तक उसके अंदर शामिल हैं। तो ये तो इनकी ख्वाहिशात हैं और दोनों जो हैं बेसिकली एक ही सांचे एक ही मोल्ड से निकले हुए, एक ही सांचा है इनका। आप देखें उसी किस्म के सांचा, वही नैरेटिव बिल्डिंग है और वही मुस्लिम मैसेकर्स और मुस्लिम जेनोसाइड है जो इसराइल में भी हो रहा है, जो हिंदुस्तान में गुजरात में ऑलरेडी हो चुका है। तो ये एक दूसरे की प्ले बुक से बोरो करते हैं और वो फिर प्ले बुक से बोरो करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जिस तरीके से इसराइल के अंदर आपको सेटलमेंट्स नज़र आती हैं, जो जाके सेटलमेंट्स बना रहे हैं और वेस्ट बैंक में और गाज़ा में, अब तो गाज़ा में भी सेटलमेंट्स बनाने की बातें कर रहे हैं। और उसी तरीके से वो ये मोदी एंड बीजेपी जो है ये बातें कर रहे हैं कि हम जाके आज़ाद कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील कर देंगे। तो वो फ़लस्तीन वो वेस्ट बैंक की और गाज़ा की डेमोग्राफिक्स चेंज करना चाहते हैं। उन्होंने जो है वो ये एक दूसरे की प्ले बुक से बोरो कर रहे होते हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल ट्विन्स हैं और एक दूसरे के कज़न्स हैं। जी, बहुत शुक्रिया सेनेटर सरमद अली आपका प्रोग्राम में अपनी कीमती राय देने के लिए। बहरहाल आज हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है उसका कोई आगे क्या होने वाला है। कोई हमें सदेबाब नज़र आ रहा है कि कोई सालसी का किरदार अदा करेगा। जैसे सरमद साहब ने कहा कि जी OIC की मीटिंग होनी चाहिए और मुस्लिम ममालिक को बैठकर बात करनी चाहिए। बहरहाल हालात जंग में मेरा ख्याल से जब आपकी लीडरशिप तबाह हो जाए और आपके आला फौजी क़यादत को भी निशाना बनाया जाए और आपके बेसिस पे हमले हो रहे हों किसी मुल्क के सोवरेनिटी की बात आती है, तो मुझे नहीं लगता कि उस वक्त जो है आप जो है मुनज़्ज़म तरीके से किसी OIC की कॉन्फ्रेंस बुलाकर जो है मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें शुरू होने से पहले काफ़ी दफ़ा वार्न की जा चुकी हैं और हमने पहले भी देखा कि ईरान पे काफ़ी हमले किए हैं इसराइल ने। बहरहाल इस जंग का इख्तिताम कहाँ पर होता है और आगे क्या होगा, इसको मज़ीद हम अपडेट देते रहेंगे प्रोग्राम्स में और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है तमाम इस्लामी ममालिक के पर अपना रहम करे और उन्हें आबाद रखे। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।